बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब अब मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, दहशत गर्दों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। गोया अब इमरान खान साहब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब 3 ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। पहली ऑप्शन ये है कि अपनी मकबूलियत को दोबारा से हासिल करने के लिए अपने ऊपर कोई ऐसा हमला या हमले की कोशिश करवाई जाए ताकि कारकुनों के दिलों में एक बार फिर अपनी हमदर्दी पैदा की जा सके। दूसरा कि आलमी ताकतों और आलमी रहनुमाओं को और ममालिक को ये बावर कराया जाए, उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को और अपने जो लॉबी करने वाले इदारे हैं उनसे कहा है कि 9 मई के वाक़यात को PTI के ख़िलाफ़ साजिश करार देकर दुनिया के सामने रखा जाए ताकि वहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल सके। और तीसरा मसला कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली का शोर मचाया जाए ताकि PTI जो है इससे फ़ायदा उठा सके। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इसमें कितने कामयाब होते हैं। मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, अब इमरान खान साहब करेंगे क्या? इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर फ़याज़ हसन चौहान साहब। फ़याज़ हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब से आपने अलहदगी इख्तियार कर ली, 9 मई के वाक़यात की आपने बड़ी मज़म्मत भी की। इमरान खान साहब 9 मई से पहले भी जब इक़्तिदार से निकले थे तो उन्होंने इदारों को टारगेट किया हुआ था, फ़ौजी अफसरान के नाम लेकर उनके गलत नाम से उनको पुकारते थे, साथ ही साथ FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई, एक पूरी मुहिम चलाई गई। क्या आप समझते नहीं हैं कि इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया था वो बयानिया ही 9 मई के वाक़यात पर आकर ख़त्म हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह साहब की उससे मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि PTI को 9/11 की तरह 9/5 का शिकार करने के बाद और आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से तमाम रास्ते मसदूद करने के बाद, हजारों खानदान तबाह बर्बाद करने के बाद, हजारों माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों जवानों को पाबंद सिलासत करवाने के बाद, अब मैं समझता हूँ कि आप अगर ये कहते हैं कि बैठ के डायलॉग किया जाए तो ये चीज़ें जो है ना, इससे पहले भी ये हो सकती थी और होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के PTI के इमरान खान साहब के वो मशीर के जिनको 1.25 साल जैसे वो ताश के पत्ते सीने से लगा के ताश खेली जाती है ना, खान साहब ने उन 8 से 10 मशीरान को अपने सीने के साथ लगाया हुआ था और दिन में कम से कम 10 से 12 मीटिंग्स की फुटेज हर टीवी चैनल पे चलती थी और वही चेहरे और वही थोपड़े हर वक्त उनके साथ नजर आते थे। उन लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि अब जिन 7 बंदों की आपने कमेटी बनाई है, वो 7 बंदे तो रियासत को मतलूब है, वो तो फौज को मतलूब है, वो तो पुलिस को मतलूब है, वो तो इंतजामिया को मतलूब है। वो कहाँ से बैठ के जना ये जनाब मुज़ाकरात करेंगे? हालात इतने खराब कर दिए गए, इतने दगरगू कर दिए गए कि अब PTI ना आगे ना पीछे किसी साइड पे मूव करने के काबिल नहीं रही। इसी चीज के ऊपर फ़याज़ चौहान ने आज से साल पहले खान साहब को दबे लफ्जों में ओपनली, बोल्डली, ब्लंटली और जनाब बैनसतूर हर तरीके से जनाब ये समझाने की कोशिश की थी कि हमें फौज के साथ, ISI के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें फड्डा और दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमें अपने पॉलिटिकल तरीके से अपनी जंग लड़नी चाहिए और जो हमारे सियासी मुखालफीन है, चाहे उनके पीछे कोई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, उनको हमें मुखातिब करके उनसे हमें टकराना चाहिए और सियासी तरीके से टकराना चाहिए। चौहान साहब, क्या खान साहब को अंदाजा नहीं था इन चीज़ों का या खान साहब खुद ये टकराव चाहते थे? आप भी मना करते रहे, बाकी कुछ लोग भी उन्हें इस बात से मना करते रहे कि हमें इदारों के साथ, अपने इदारों के खिलाफ कंपेन नहीं चलानी चाहिए, उनसे टकराना नहीं चाहिए। खान साहब को इस बात का इदराक नहीं था कि अगर मुल्क के सिक्योरिटी इदारे भी टारगेट होंगे तो मुल्क में फिर सूरत हाल तो बिगड़ती चली जाएगी? असल में रसूलुल्लाह साहब, मैंने कल डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में और फिर 2 प्रोग्रामों में ये बात क्लियर की और आहिस्ता आगे आगे भी करूंगा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद आलमी मुल्क दुश्मन ताकतों ने सोशल मीडिया जो शैतानी चरखा है
اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ایک ایسی ہائپ کریٹ کی پرو پی ٹی آئی اور پرو عمران خان اور اینٹی حکومت تو چلو تھی اینٹی آرمی اینٹی آئی ایس آئی اور آرمی کے جتنے جنرل اور لیڈرشپ تھی ان کے خلاف ایک ایسی کمپین سٹارٹ ہوئی کہ جس کے نرغے میں اور جس کے جناب غلبے میں پوری پاکستانی قوم اور خصوصاً پی ٹی آئی کا کارکن اور پی ٹی آئی کا ووٹر اس میں آیا. اب اس میں ہوتا کیا تھا، ہر روز جناب ادھر سے آپ کا وہ میجر کیا تھا اس کا نام جانا جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ خبیر عادل راجہ، وہ میجر عادل راجہ، حیدر مہندی اور وہ 8 9 10 اینکرز کے جو پچھلے 5 سال سے اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کسی ایک ریٹائرڈ جنرل کے سر صدقے وہ ان سے مستفید ہو رہے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدے اور اچھے اچھے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی پوسٹنگ اور ان کے پروگرامات ملنا اور باقی بھی فزیکل اور مانیٹری جو ان کو مل رہے تھے فائدے، ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر ان کے وی لاگز اور پورا ایک فیشن بن گیا. اس فیشن کے تحت ہر آنے والے دن بظاہراً کامیابی محسوس ہوتی تھی. پھر خان صاحب کے خلاف 3 کیسز سٹارٹ ہوئے، وہ 3 کیسز 150 کیسز تک پہنچ گئے. 3 کیسز تھے القادر ٹرسٹ، آپ کے فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ، اس کو 150 پرچوں تک جناب انہی ناقص مشیروں کے مشورے سے خان صاحب وہ 150 پرچوں تک پہنچ گئے. ہوتا کیا تھا کہ خان صاحب کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ خدائی اتار ہیں، آپ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، آپ جیل چلے جائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کو جناب کوئی ہاتھ لگا دے قانون نافذ کرنے والا ادارہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ نے بالکل گرفتاری نہیں دینی. خان صاحب جناب 5000 10,000 بندے لے کے اپنی پیشی پہ جاتے تھے تو جناب نمازیں پڑھوانے جاتے تھے، روزے رکھوا کے آتے تھے، 5 6 7 نئے پرچے اپنے اوپر اور اپنے بیسیوں قائدین اور ٹیم کے اوپر، اور پھر مار دھاڑ، زخمی ہونا، مرنا، سب کچھ وہ اپنی جگہ. اس پورے ماحول کے اندر خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت جب یہ دیکھتی ہے کہ خان صاحب تو نہ گرفتار ہوتے ہیں، اوپر سے عدالتوں سے ان کو ریلیف 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 ریلیف، اس پورے ماحول نے اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا. فیاض چوہان صاحب، ابھی میرے سامنے پڑا میاں نواز شریف کا ٹویٹ، سابق وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں بات چیت سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی. گویا میاں نواز شریف انکار کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی، نہ مذاکرات ہوں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یا کوئی راستہ نکلنا چاہیے؟ نواز شریف کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. وہ ایک مفرور ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے، 50 روپے کی جناب اسٹامپ کے اوپر پوری ملک کے عدالتوں کو، اداروں کو، عوام کو چونا لگا کے اس کو تو آپ ڈسکس نہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میں پچھلے 4 دن سے نصر اللہ صاحب ایک فارمولہ اور ایک پیکج دے رہا ہوں جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت پہ آ کے یہی چیز امپلیمنٹ ہوگی. میرا یہ پروپوزل ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سیف پیسج دیں اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیں. لیکن چوہان صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر چلے گئے، باہر بیٹھ کر جو ملک کے مخالفین ہیں جو کچھ وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ویسا ہی کریں گے. یار آپ نواز شریف باہر بیٹھ کے کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا رہا جناب پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. یہ بات نہیں ہے، ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. پاکستان کو پچھلے 1.25 سال کے اندر نااہل اور ان نکمے حکمرانوں کی وجہ سے ہر قسم کا غم اور غصہ اور نفرت عوام کے اندر اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر جو فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیدا کی گئی، اس کے بہت سے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ آپ کا یہ نااہل اور نکمے حکمران ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے میسز کو آپ باہر بھیج کے ملک کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. لیکن چوہان صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی جو نام انہوں نے گنوائے ہیں، ایک تو اب مصیبت ہے کہ حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں خان صاحب نے غلط مشیروں کے مشورے سے کہ اب یہاں پہ یہ مذاکرات بھی کسی طریقے سے جناب کوئی جناب ان کی بیل جناب کسی منڈیٹ چڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور پاسبل ہی نہیں ہے. یہی تو رونا ہے، یہی تو فیاض چوہان جناب چیختا چلاتا تھا، یہی تو جناب پارٹی کے کچھ لوگ دبے لفظوں میں دائیں بائیں کہتے تھے، لیکن مشیر بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ. 7 8 10 نام ہے جو ہور ہلہ شیری دیتے تھے خان صاحب کو فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور کہتے تھے بس اب ہم کامیاب ہونے لگے ہیں. ترکی کی مثال دے کے کہ جس طرح ترکی کے اندر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے
اور بھائی خدا کا واسطہ زمین آسمان کا فرق ہے ترکی کی آب و ہوا بود و باش اور عوام کا ذہن اور مینٹلٹی اور پاکستان کی عوام اور ان کے ذہن کی مینٹلٹی. اب جو پاکستان کے وہ لوگ جو ووٹر کہ جو اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے سارا دن میری یا بہت سے لوگوں کی ٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پوری 1.25 سال کی کمپین میں اپنے گھر سے باہر نکلے. ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ خان صاحب گرفتار ہوئے تو وہ اپنے گھر سے باہر آئے. یہ صرف گھر میں بیٹھ کے تھوک سے پکوڑے تلنا ان کو آتا ہے, پانی سے پکوڑے تلنا آتا ہے, ان کو تنقید کرنی آتی ہے, ان کو جناب قربانی دے لیڈر, قربانی دے خون بہائے لیڈر, یہ اپنے ہاتھ سے کخ توڑ کے دو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب بڑے للکارتے تھے, ان کا کردار کیا ہے؟ شیخ صاحب بھائی ہیں میرے, پنڈیوال ہیں, اب چھوڑے جانا, بس غلط طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا گیا. یہ ہلہ شیری, یہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اور فوج. اب مجھے ایک چیز پتہ ہے نصر اللہ صاحب, کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر حملہ اس ملک کی دشمن ملک کی فوج کر سکتی ہے یا دشمن ملک کی عوام کر سکتی ہے, اپنے ملک کی عوام تو نہیں کر سکتی نا. اب مجھے خود بتائیں, یہ میں پوری پاکستانی قوم سے سوال پوچھوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ فیاض صاحب آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو پھر سیف پیسج پاکستان کی خاطر کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں پولرائزیشن کو نیچے لایا جائے, اور اگر نواز شریف کو 2 دفعہ دیا جا سکتا ہے اس نکمے اور چور کو, یار خان صاحب کو بھی دے دو, یار خان صاحب کو بھی دے دو. تو آپ سیاست کہاں کریں گے فیاض چوہان صاحب؟ مسلم لیگ قائد اعظم میں جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کیا کہاں کریں گے؟ دیکھیں ابھی بہت سے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ حالات اور واقعات چینج ہوں گے, لیکن یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس پی ڈی ایم کے خلاف جدوجہد انشاءاللہ فیاض چوہان جیسے کر رہا تھا ویسے انشاءاللہ کرتا رہے گا. لیکن چوہان صاحب چوہان صاحب کبھی جتنے پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے ہیں, جتنے زیادہ اس سے علیحدگی ہو رہی ہے, کیا یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ پی ٹی آئی سے نکلنے والے عمران خان صاحب کو نکال دیتے, خود پی ٹی آئی کو چلاتے؟ پی ٹی آئی نام ہی عمران خان صاحب کا ہے, عمران خان صاحب کے بغیر اور پی ٹی آئی کیا ہے؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح نہ تو یہاں پہ جمہوریت ہے کہ پارٹیوں کے الیکشن ہوں جناب ہر 3 سال بعد, ہر سال بعد, ہر 2 سال بعد, اور نیچے گراس روٹ لیول سے یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ اور صوبہ اور مرکز کی سطح پہ پراپر ورکرز کے ووٹوں سے لیڈرشپ منتخب ہو, پارٹی کا مرکزی پریزیڈنٹ منتخب ہو. یہاں پہ تو خاندانوں کی سیاست ہے اور انڈیویجولز کی پالیٹکس ہے, جس پہ ہم سارے مجبور ہیں کہ ہم اس کے اوپر جناب آمنا و صدق نہ کہتے ہیں. خان صاحب کیا اپنے اوپر کوئی ایسا حملہ کروا سکتے ہیں کہ دوبارہ مقبولیت حاصل کریں, یہ جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ یار میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں گا نا, ایک ہی میری آپشن ہے کہ عزت اور احترام سے عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو پاکستان سے جہاں پر وہ جانا چاہیں ان کو بھجوا دینا چاہیے. چوہان صاحب ایک بات میں آپ سے ضرور اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا, بڑی بلنٹ آپ بات کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود پرستی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ کوئی بات سننا چاہتے نہیں, کسی ادارے کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی, تو پھر مشاورت کس سے کرتے تھے؟ مشاورت کے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا وہ ایک بات کرتے تھے, اگر کوئی فوج کے خلاف یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کوئی بھی, وہ اگلے جناب 4 اس میں ایڈ کر کے جناب ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے والی کوئی بات جو کرنے والا تھا اس کو کھڑے لائن لگایا ہوا تھا. اسد عمر صاحب کی طرح کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح کے جینیس لوگ, تجربے کار لوگ, وہ کھڑے لائن. آپ سے ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے 1 سال پہلے جب مجھے انہوں نے تازہ میڈیا ایڈوائزر بنایا, اس کے کچھ 3-4 دن بعد میں نے خان صاحب کو ایک 7 منٹ کا آڈیو میسج واٹس ایپ کیا. اس میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی بڑے دردناک طریقے سے کہ خدا را آپ پاکستان کی عوام اور میں آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ کی فوج کے خلاف, ISI کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے, خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولوی فضل الرحمان اور PDM کے خلاف اپنی جدوجہد رکھیں. پھر میں نے کچھ دلائل دیے. وہ 7 منٹ کا میسج تھا. جیسے وہ میسج گیا اس کے بعد جناب کور کمیٹی سے فارغ کر کے ہم تو لگے کھڈے لائن, اور پھر وہ مسرت چیمہ اور وہ شہباز گل اور وہ سارے, ڈاکٹر شیری مزاری تو خیر پہلے ہی ان کی جناب کار خاص تھی, اور وہی فواد چودھری جو سارا دن ان کی ہاں میں ہاں ملا کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹھٹے باندھتے تھے, بس وہ ان کے مشیر بن گئے.
فیاض چوہان صاحب، ایک حساس ادارے کے آفیسر چارج سنبھالتے ہیں، بڑا اہم جن کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان صاحب اس دن سے لے کے مسلسل ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں، ڈرٹی ہیری نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں. مقصد کیا تھا؟ ایک بندے نے ابھی چارج سنبھالا ہے، خان صاحب ان کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے تھے، یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ چلا جاتا. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک تو ہر 3 سال بعد چینج ہوتی ہے، دوسرا یہ ایک ہسٹری شاہد ہے، پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ 3 سال کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے وہ ان 3 سالوں میں بھی 3 دفعہ اپنی پالیسیز اور اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتی ہے، اسپیشلی پولیٹیکل. تو میں سمجھتا تھا کہ اگر حکمت کے ساتھ چلا جاتا تو اس اسٹیبلشمنٹ کو جو جنرل باجوہ کے بعد آئی تھی اس کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے. ذرا صبر کیا جاتا، ذرا صبر کیا جاتا، لیکن خان صاحب نے صبر نہیں کیا اور جو ایک ایکسٹریم اپنا سٹینس رکھا، پھر اس کا آج ہم سارے بھگت رہے. بہت بہت شکریہ. فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر تجزیہ کار ریحام خان صاحبہ. ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر اتنی تیزی سے پتے جھڑنے کا کبھی انہوں نے بھی سوچا تھا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. ریحام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ریحام خان صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا، جتنی تیزی سے پی ٹی آئی کے لوگ اس کو داغ مفارقت دے رہے ہیں، ایسا کبھی سوچا گیا تھا؟ دیکھیں نصر اللہ صاحب، میں نے تو 2018 کے جو بھی یہ سلیکشن اور یہ جو تجربہ ہوا اس کے دوران میں نے جتنے میرے انٹرویوز اٹھا لیں، جتنے میرے آرٹیکلز اٹھا لیں، میں نے بار بار یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ جلدی جلدی میں یہ سامان اکٹھا کیا گیا ہے، جو ہوائی جہاز بھر بھر کے لوگ لائے گئے ہیں، اسی طرح سے یہ ایک دن غائب ہو جائیں گے اور یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ استعمال ہونے پہ راضی ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے سامنے آئے گا. آج ہم جو جمہوریت کا یہ ایک مذاق جو بنا ہے وہ انہی کے ہاتھوں ہوا ہے. مطلب یہ جو کچھ ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ he only has his own self to blame. پی ٹی آئی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی، صرف اپنے آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائیں گے کیونکہ they were complicit in this crime. یہ اس سب کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی کو تباہ کیا ہے. بہت خیر خواہ مجھ سے پہلے، میرے بعد بہت سے لوگوں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ پاور کی تعاقب میں اتنی زیادہ جو پاور کی ہرس ہے اس میں سب کچھ آپ گنوا بیٹھیں گے، اور وہی کچھ ہوا ہے. تو میرے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ 9 مئی کے واقعات آپ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ سازش تھی، اور اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا بھی ہے جو بیرون ملک بیٹھے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا اب شروع کر دیا جائے کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ اس کی پلاننگ بہت پہلے سے ہو رہی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ امریکہ میں جو کانگریس کی خواتین ہیں جن کا بڑا دل دکھ رہا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا برا حال ہے، ان کو میرا خیال ہے کہ اپنی کنسٹیچوئنسی اور اپنے حلقے میں جو لوگ ہیں ان کے مسائل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا گن وائلنس امریکہ میں ہے اگر وہاں پہ بچوں کی جانیں بچا لیں تو بہت بہتر ہو. رہی بات یہ کہ 9 مئی کو ان کے خلاف جو کنسپریسی ہوئی ہے، جو سازش ہوئی ہے، تو بتائیے کہ کیا سازش ان کے خلاف ہوئی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں ان کی خواتین، گھریلو خواتین اور بچوں کے سامنے ان کے گھر میں لوگ گھس آئے اور جلا دیا گیا، جناح ہاؤس کو تباہ کر دیا گیا، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے آفس کو رینسیک کیا گیا، ہمارے شہداء کے مونیومنٹس کو کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے شہداء کی تذلیل کی گئی. تو یہ کنسپریسی کس نے کی؟ یہ کنسپریسی پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگر نہیں کی ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، کہ ان کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ تو آپ، میرا خیال ہے کہ ایک بیانیے پہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ یا وہ آپ کے لوگ تھے جو اندر گھسے اور جلاؤ گھیراؤ کیا، یا وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ وہی امریکی سازش والی، وہ خط والی کنفیوژن ہے کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون ایک بندہ ہے جو ان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ کبھی
آپ کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ باجوہ صاحب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ عاصم منیر صاحب ہو جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت ان کو ہمدردی کی سوجی ہے، لیکن جب ان کے دور میں انسانی حقوق کا پامال ہو رہے تھے تب ان کو نہیں دکھائی دے رہا تھا. جب ہمارے جرنلسٹ مطی اللہ جان صاحب جیسے لوگ، ابصار عالم صاحب جیسے لوگ، جب ان کی کڈنیپنگ ہو رہی تھی، جب ان کو لاپتہ کیا جا رہا تھا، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، گولیاں ماری جا رہی تھی، تب یہ وزیر اعظم بے ہوشی کے عالم میں تھے. آج سڈنلی ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ انسانی حقوق اور جناب ہمارے جو صحافی کمیونٹی ہے اس کے اوپر بڑی مصیبتیں آن پڑی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سلیکٹیو میموری ہو. ٹھیک ہے. ریحام خان صاحب، آپ نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کی، یقینی بات ہے کی بھی جانی چاہیے، آپ خاتون رہنما ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سرکاری املاک کے اوپر جا کے کوئی خاتون آگ لگاتی ہے، نعرے لگاتی ہے ریاستی اداروں کے خلاف، ڈنڈے مارتی ہے، خاتون اور مرد کی پھر تمیز ہونی چاہیے جب کس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ نصر اللہ ملک صاحب، ایک بات تو میرا خیال ہے قوم شاید سمجھ چکی ہے کہ خاتون صرف وہ ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. باقی تمام جو عورتیں ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی جج کی اہلیہ ہو، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، اس کو یہ خاتون کا پریولیج یہ نصیب نہیں ہے. یہ خاتون کا پریولیج ان اینکرز کو، ان یوٹیوبرز کو، ان بیگمات کو یہ شرف حاصل ہے جو کہ پی ٹی آئی سے منسلک رہیں، جتنی دیر تک منسلک رہیں. تو باقی تو کسی کی بیگم ہے نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بیگم نہیں ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم صاحبہ تھی وہ بیگم صاحبہ نہیں ہے، آسمہ شیرازی خاتون نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتائے کہ آج میں قتل کر دوں کسی کا تو میں اس چیز کو استعمال کروں کہ نہیں میں خاتون ہوں تو میرے پہ جو فرد جرم ہے وہ عائد نہیں ہوگی کیونکہ میں خاتون ہوں. میں نے کہیں سے چوری کر لی ہے تو میرے لیے کیا قانون مختلف ہوگا؟ میں اگر کسی کرپشن کیس میں ملوث ہوں تو میں اگر کسی کی اہلیہ ہوں یا کسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں اگر نعرے بازی کر رہی ہوں تو میرے پہ قانون لاگو نہیں ہوگا. قانون سب کے لیے برابر ہے. جو مجرم ہے اس کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، مرد ہے یا عورت ہے. یہ کس قسم کا عورت کارڈ کا استعمال ہے؟ میں تو اس کے قطعاً خلاف ہوں. پارٹی از اوور، کیا پی ٹی آئی پارٹی فنش ہو گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پارٹی وہ تھی کب؟ پارٹی وہ نہیں تھی. وہ ایک شخص کی انا، تکبر اور ذاتی مفاد کے لیے کھڑی کی ہوئی ایک پارٹی تھی، اور اس شخص نے جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا استعمال کیا. آج کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اس شخص کے ساتھ نہیں کھڑے. پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان تھا اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ یہ شخص اپنی کوئی آرگنائزیشن، کوئی سٹرکچر نہیں بنا رہا. آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی بار بار شیروانیاں سلا کے اور اتنی لمبی 40 منٹ کی درباری تقاریر کرتے رہے، اور پرویز الہی صاحب آئے اور جناب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو کل کا چور ڈاکو تھا وہ صدر بن گیا پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہ the party was over a very long time ago. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، خان صاحب کہتے ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں باپردہ خاتون ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں میں آنا پڑ رہا ہے. یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں کیا وہ گھریلو خاتون نہیں ہے؟ کیا وہ پردہ دار خاتون نہیں ہے؟ ان کی بیٹی کو جب بلایا گیا تو کیا وہ گھریلو خاتون نہیں تھی؟ میں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم کا جو حوالہ بار بار دیتی ہوں. چلے باقی تو لوگ سیاست دان ہیں، باقی تو چور ڈاکو کرپٹیے وہ ہیں، ہم پہ تو کسی کی ہمدردی پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھی. لیکن مجھے بتائیں کہ مسز قاضی فائز عیسیٰ، سنینا عیسیٰ جب چھڑی پکڑ کے بار بار کورٹ کچہری کے چکر لگاتی رہی تو ان کے لیے یہ سفید چادروں کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ کون سی سیاست دان تھیں؟ ان کو کیوں اس طریقے سے ذلیل کروایا گیا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک حق حلال کی روزی روٹی کما رہی تھی اور غلطی سے انہوں نے پاکستان کو اپنا گھر بنا لیا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ صرف ان کا دل اپنے لیے دکھتا ہے. جب خیبر پختونخوا سے لوگ اٹھائے گئے، جب بلوچستان سے لوگ اٹھائے گئے، جب سندھ سے لوگ اٹھائے گئے، جب ملتان سے لوگ اٹھائے گئے، تب ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا. آج ان پہ جب پڑی ہے تو کہہ رہے ہیں اوہ دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس کو ایک انڈیپینڈنٹ فورن سرویز نے کہا کہ پریڈیٹر آف جرنلسٹ
اور پریڈیٹر آف جرنلزم اور فیشزم قرار دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ظلم تو کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے. ریحام خان صاحبہ، ایک برقع پہنی خاتون اگر کورٹ میں یا عدالت میں پیشی کے لیے جاتی ہے، ان کو مزید چادروں کی ضرورت کس لیے پیش آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ضروری تھا، ان کا اپنی ذاتی رائے ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بار بار بات اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن برقع پوش خواتین کیا سناروں سے جا کے زیور نہیں چوری کرتی ہیں؟ برقع پوش خواتین، ہمیں کیا پتا کہ برقعے میں تو مرد حضرات بھی ادھر ادھر سے فرار ہوتے ہوئے ہماری تو تاریخ اس بات کی گواہ دکھائی دی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایلیٹ پریولیج ہے. یہ ایلیٹ پریولیج ہے کہ میں کورٹ نہ جاؤں اور میری اہلیہ کے لیے سیپریٹ ایک قانون لاگو ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف جب انہوں نے اپنی گرفتاری آفر کی تو جب وہ جہاز سے اتری تو آپ کو بھول گیا ہے سب لوگوں کو کہ کس قسم کی رینجرز کی نفری وہاں پہ تھی، اور اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کس قسم کے ان کو دھکے پڑے. تو کیا وہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی یا کسی کی ماں نہیں ہے؟ تو یہ تو غلط بات ہے. اور بات دنیا دیکھیں، انا اور تکبر آپ کی زندگی میں ہی اس کے پہاڑ آپ کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بہت سبق آموز بات ہے پاکستان کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے بھی. جو 18 سے 30 سال کا نوجوان جو نسل انہوں نے تباہ کی ہے، اس کے لیے اس میں بڑے اشارے ہیں کہ اصل پاور جو ہے، اصل جو کنگڈم ہے نا، وہ اللہ پاک کا ہے. وہ آپ کو اسی زندگی میں دکھاتا ہے کہ آپ کی حیثیت صرف ایک انسان کی ہے اور ہم بہت حقیر شے ہیں. بہت بہت شکریہ ریحام خان صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پی جے میر سینئر صحافی تجزیہ کاروں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پی جے میر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. میر صاحب، عمران خان صاحب اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. میاں نواز شریف نے ٹویٹ کر دیا کہ دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، سیاستدانوں سے بات چیت ہو سکتی ہے. مذاکرات آپ کو لگتا ہے اب ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں 2 چیزوں کو جج کرنا ہے. یہ پہلے بھی کہا ہے عمران نے بات کرنے کی، لیکن جب بات کرنے کی ایک آپ کہہ لو کہ ایک مہم شروع ہوئی تو پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا. تو ایک طرف چھاپے پڑ رہے تھے، دوسری طرف مذاکرات. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے. اب جب ہم کہتے ہیں دہشت گرد، ہم سب نے کنڈیم کیا 9 مئی کو، اس میں کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے ان کو کنڈیم کرنا ہے جو کہ ایکچوئل کلپریٹس ہیں. اور یہ جو بھاگ رہے ہیں لوگ، پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو تو میں کہتا ہوں ڈیزرٹرز. ان کا تو کام تھا کہ باہر آئے اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں کہ ہاں جی یہ لوگ ہمارے. لیکن میر صاحب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کنڈیم بھی نہیں کرنے دیا، بلکہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں اگر کسی نے بات بھی کی تو خان صاحب نے اسے سنب کیا. اسکائی انٹرویو، ڈی ڈبلیو انٹرویو، وہاں تو یہ عمران سارا بولتا رہا ہے. آپ سن لیں اسکائی کے انٹرویوز کے اندر، اس نے اس چیز کو کنڈیم کیا. ہر چیز ہوئی ہے. اس نے خود اپنی ویڈیوز بھی بنا کے کہا ہے بھائی یہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف میر صاحب، دوسری طرف ایک اور ویڈیو موجود ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئیکشن تھا، یہ ہونا ہی تھا. یہ تو پھر آپ سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیں نا، یہ ریئیکشن تھا تو کیوں تھا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم یہ ہنگامی صورتحال پہ لے کے جاتے ہیں ملک کو؟ یہ ریئیکشن غلط ہے. یہ بالکل غلط ریئیکشن ہے. اور پرٹیکولرلی جب آپ فوج کے آپ ان کی بلڈنگز پہ آپ حملہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اور فوج کو جس طرح آپ نے بے حرمتی سے وہ شہداء کے ان لوگوں نے توڑا ہے. میں تو کہوں گا نصر اللہ بھائی، یہ پاکستانی نہیں تھے. یہ میری نظر کے اندر یہ بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ یار پاکستانی کبھی بھی اس طرح کی بے حرمتی سے. لیکن میر صاحب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں پچھلے 10-11 سال میں جو ایگریشن دیا عمران خان صاحب نے، جس طریقے سے اڈا پلاٹ کے اوپر بھی جلسہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا، گھروں سے نکلے شیخ رشید صاحب کہتے رہے جلا دو ان کو، ان کی عمارتیں جلا دو. پھر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کو اپنے گھروں میں کوئی رشتے نہیں دے گا. یہ نفرت کے بیج تو بوئے گئے تھے نا، جس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں جی کہ دیکھو نا، جب ہم نے 77 اور 83 میں اس طرح کے حالات دیکھے، اس وقت کے آرمی چیف کو چاہیے تھا کہ سٹرونگ آپ کہہ لو کہ ایکشن لے. یہ اچھی بات ہے کہ آج کے آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے، دے رہا ہے، درست ہے، آگے. کم از کم فور دا فیوچر آپ یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں گے. اور جنہوں نے کی ہے ان کو چھان کے لے کے آئیں
اور ان کو یا معافی نہیں ہے. نصر اللہ اگر تو ہم نے معافی دے دی تو پھر ہم کہیں گے ہاں بھائی بیٹا آگے بھی کرو. نو، یا کوئی معافی نہیں ہے. اور اب چاہیے ہمیں کہ یہ ان کے ہینڈلرز ہمیں چاہیے، ان کے جو بیک اپ جنہوں نے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور جب تک یہ ہوگی میں سمجھتا ہوں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میر صاحب، عمران خان صاحب کو سب لوگ سپورٹ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے تبدیلی آنی چاہیے، لیکن جتنا پولرائز سوسائٹی عمران خان صاحب نے کی، کیا عمران خان صاحب کو بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا جس ہائپ پہ وہ لے کے گئے ہیں اس کو، ایک پولیٹیکل ہائپ، لیکن جب آپ ایسی ہائپ پہ لے کے جاتے ہو تو اس کے دو ڈینجرس ٹرنز ہوتے ہیں. ایک تو بالکل آپ کہہ لو کہ بالکل کنونشن کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا جاتا ہے انارکی کی طرف. اس کا دوسرا ریئیکشن ہو گیا انارکی کی طرف. اب یہ جو لوگ نکلے ہیں، اور بھائی یہ تم پاکستان کا نقصان کر رہے ہو، اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے بلڈنگ توڑ کے کسی کے گھر میں جا کے جلا کے کیا گورنمنٹ بھاگ جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب تو یہ طریقہ اختیار کریں نا، اب اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کو پی ٹی آئی کے خلاف سازش بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. امریکہ میں لابنگ کرنا ہے، جس امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے عوام کو ایک نئی ڈائریکشن دیتے رہے. آج انہی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، انہی امریکیوں سے بات کر رہے ہیں. وہ دیکھیں نا، یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ وقت پہ آپ گدھے کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہو. یہ ہم نے دیکھا ہے، اور یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بہت بڑا بیانیہ تھا جس کو شمشاد احمد خان صاحب جو فورن سیکرٹری رہے ہیں انہوں نے اس کو بڑا انڈورس کیا ہے، لیکن اس پہ کوئی انکوائری ابھی تک کوئی بیٹھی کوئی نہیں. انکوائری ہوگی بھی نہیں، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کہہ لو کہ آپ کے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اور پرٹیکولرلی امریکہ کے ساتھ یہ خراب ہوں گے. آپ امریکہ کے خلاف نہیں کچھ کر سکتے، نہ کریں گے. پی جے میر صاحب، ریاست مدینہ ہم مذہبی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ کھیلتی ہیں. عمران خان جیسا آدمی اگر وہ بھی مذہبی کارڈ کھیلے پاپولیرٹی کے لیے، ریاست مدینہ کی بات کرے، کیا یہ محض مذہبی کارڈ نہیں تھا؟ ہر ایک نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا کارڈ کھیلا ہے. جہاں اس کو مفاد ملا ہے سب نے کھیلا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہر لیڈر کو ذلیل کیا ہے. آصف زرداری کو، اور اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو کتنا گندا کیا جب وہ پار سے ہٹا. آج عمران کی باری ہے. سو دس از نتھنگ نیو. دا کوشچن از کہ ہم سنجیدگی پہ کب آئیں گے جب ہم عوام کی بات کریں. آپ دیکھ لیں پچھلے کتنے 8-9 مہینے سے وہ گندا، وہ اچھا، وہ ویڈیو، وہ لیک، وہ آڈیو، وہ. لیکن عمران خان صاحب نے بھی حکومت کی معاشی کارکردگی پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر تنقید کرنے کی بجائے ریاستی اداروں کے نام، ان کے نام جو بگاڑ کر ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے رہے، وہ بھی تو یہ دوسرا ایجنڈا لے کے بیٹھے رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران ایک وکٹم ہے بری ایڈوائس کے. آئی وش کہ ان کے پاس یہ جو لوگ تھے، کوئی اچھے لوگ تھے، ان کو آگے لے کے آتے. ان کے پاس تو ٹریولرز آگے تھے، پیراشوٹسٹ آگے تھے، یہ جو کہ آج پیراشوٹ کر کے کہیں اور چلے گئے. یہ لوگ تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے برے وقت پہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں جہانگیر بدر کو یاد کرو، جس نے لاشز کھائی ہوئی ہیں پبلکلی اور پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے مشکل سے مشکل وقت میں. پی ایم ایل این کے لوگوں کو دیکھو، جب یہ پارٹی مشکل میں تھی اس کے ڈائی ہارڈز اس کے ساتھ کھڑے رہے. تمہیں تو ابھی ایک چھوٹا سا جھٹکا پڑا ہے تو تم پارٹی چھوڑ کے بھاگے ہو. پی جے میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.